तूफान सिद्दीकी साहब, आज इस पर बड़ी लेदे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 की गई है, उस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIB और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने मुखालफत की है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत ज़ाहिर और उन्होंने तनकीद की है कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो मैं ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जुडिशल कमीशन की जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, तश्कील है, वो फाइनलाइज नहीं हुई है। ये नाम ज़रूर गर्दिश कर रहे हैं, जो 4 नाम आपने लिए हैं, मीडिया में भी हैं, और इसका डिनाइल भी नहीं आया किसी तरफ से, लेकिन इट इज़ येट टू बी नोटिफाइड। इसको बाकायदा नोटिफिकेशन होगा और इसमें फाइनल स्टेजेस पे चेंजेस भी हो सकती हैं। तो ये अभी 4 अरकान जो नाम आपने लिए हैं, ये उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं है। ओके जी। दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि ले दे हो रही है, अब ले और दे के हवाले से आपने 2 सेनेटर्स का नाम लिया है, एक ने ले कर दी होगी, दूसरे ने दे कर दी होगी, लेकिन इस ले दे के अलावा भी वहाँ बहुत सी तफसीली बात हुई है। उसका मैं तो उसका मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे मालूमात मिली हैं। बड़ी तफसील के साथ इसको डिस्कस किया गया है, इस इशू को। और फिर जमहूरियत में ले और दे पे फैसला नहीं होता है, जमहूरियत में फैसला होता है अक्सरियत पे। अक्सरियत की राय ये थी कि अगर 27 जज मांगे गए हैं या ज़्यादा मांगे गए हैं तो 25 की एक रीजनेबल तादाद है, जो उस कमेटी ने जिसके सपुर्द ये मामला हुआ था, ये अप्रूवल दे दी है। अब कमेटी जो होती है उसकी राय का बड़ा एहतराम होता है, बड़ा वजन होता है, उसमें इख्तलाफी आवाज़ें होती हैं, लेकिन मामला इख्तलाफी आवाज़ों या ले और दे की बुनियाद पे नहीं चलता है। मामला चलता है इस बुनियाद पे कि क्या कमेटी की राय क्या आई, हतमी राय क्या आई है। वो कल रिपोर्ट पेश हो जाएगी या जब भी सेशन होगा, और उसके मुताबिक कमेटी ये भी तजवीज़ कर सकती थी कि जी इसमें ये चीज़ तरमीम कर लें, ये इजाफा कर लें। कमेटी होती इसलिए है, ठीक है। और ये सारे फैसले कमेटियों के अंदर शायद ही कोई फैसला हो नादिया जो इत्तफाक राय से कमेटी के अंदर हुआ हो। बहुत कम फैसले ऐसे होते हैं, वरना हम कहीं हम ले दे कर देते हैं, कहीं कोई दूसरे कर देते हैं। कंसेंसस बड़ा कम होता है, अक्सरियत के तहत फैसले होते हैं। लेकिन सेनेटर साहब, फिर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है JUI और PTI की जानिब से कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है? देखें, अब मैं तो इस इल्ज़ाम के हवाले से ज़ाहिर है कि उनको पाबंद नहीं कर सकता। जी, आप इस तरह की कोई बात ना कहें। वो अपने क़यास के मुताबिक, अपनी फ़हम के मुताबिक या अपने तजर्बे के मुताबिक अगर कोई इस तरह की बात कह देते हैं तो वो कहते रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत कहाँ से आ गई? हुकूमत कहीं नहीं है, जुडिशल कमीशन है एक, उसके अंदर चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस के बाद जो 4 सीनियर तरीन जज हैं, बगैर किसी तमीज़ इम्तियाज़ के, वो उस कमीशन के मेंबर हैं। बार काउंसिल का नाम ही नहीं उसके अंदर बैठा हुआ है। हुकूमत कहाँ से आ गई? 4 पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए। हुकूमत का तो एक नुमाइंदा है, उसको जिसको कहते हैं वजीर कानून। वजीर कानून अकेला तो फैसला नहीं करे, 12-13 अरकान का ये कमीशन है, तो इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई कि हुकूमत अपनी मर्जी के जज लगा लेगी और 4 जज भी मान जाएंगे, चीफ जस्टिस भी मान जाएगा, बार काउंसिल भी मान जाएगी, और जो हमारी अपोजिशन के 2 मेंबर हैं, PTI के 2 मेंबरान हैं, एक असेंबली से एक सेनेट से, वो भी मान जाएंगे। हुकूमत कहाँ से आ गई? अच्छा, जो तो ये, और फिर दूसरी बात उन्होंने, मैं कामरान साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अजीब व गरीब बात कही है कि जी हम पूछें, पार्लियामेंट पूछे जो कानून बनाती है, कि पहले हम जाएं आली मर्तबत सुप्रीम कोर्ट के पास और कहें जी कि हम ये काम करना चाहते हैं, क्या हम आपको जजों की ज़रूरत है या नहीं है। ये कहाँ की मंतक है? ये दुनिया के 200 ममालिक में अगर कहीं ये एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो ये बताएं कि हम जजों की तादाद का तयन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट का तर्ज अमल ये है कि हम एक कानून बना रहे होते हैं, वो पार्लियामेंट के बतन में होता है और वो उसको ख़त्म कर देते हैं, अभी जन्म में नहीं लिया होता उसका। अच्छा। तो हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन पार्लियामेंट के इस्तेकाक को, ये कामरान साहब की भी पार्लियामेंट है, ये अहमद खान की भी पार्लियामेंट है,
اس کو محترم ہونے دیں. اگر آپ پارلیمنٹ ایک قانون بنانے جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ پہلے سپریم کورٹ سے قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں پہلے تو کمپوزیشن کی میں بات کر لوں جس میں آپ نے کہا کہ چیف جسٹس سمیت 4 سینئر ترین جج ہیں اور اس کے بعد حکومت کا کہاں نمائندہ ہے سوائے ایک وزیر قانون کے, باقی 2 پارلیمنٹیرینز, سینٹ اینڈ قومی اسمبلی اور اسی طرح سے اپوزیشن سے. لیکن جو وکلا حضرات اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں, اور وہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں اور بھی لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اٹارنی جنرل ہوں, وزیر قانون ہوں, ممبر پارلیمنٹ ہوں جو حکومت والی سائٹ کے ہیں یعنی ٹریجری بینچز والے, یا پھر وہ جن کو جو ایک ایکسٹرا آپ نے رکھا ہے کہ ٹیکنوکریٹ بن سکتا ہے یا سینٹ میں جو خاتون بھی ہو سکتی ہیں, اقلیت بھی ہو سکتے ہیں, یہ تمام تر حکومت کے پلڑے کو بھاری کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ یہاں تک فیصل صدیقی صاحب جو کہ ایک ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ ہے, ہمارے ایک پروگرام میں تھے لاسٹ ویک, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرینڈلی ججز کو ہائر کریں گے اور آپ دیکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں یہی سب کچھ نظر آئے گا. دیکھیے آپ جس طرح ان کا حوالہ دے رہی ہیں, اگلے پروگرام میں میرا حوالہ دے دیں کہ ہم فرینڈلی ججز نہیں کریں گے. ہم کر ہی نہیں سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے جو کانسٹیٹیوشن بتائی ہے مجھے, میں جانتا ہوں اس کو, اسپیکر صاحب نے ایک خاتون کو یا ایک سول سوسائٹی کے کسی کمپیٹنٹ آدمی کو نامینیٹ کرنا ہے. ایک نمائندہ وہ ہے, ایک وزیر قانون ہے جو 2 باضابطہ طور پر تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ وہ حکومت کی بات مانے گا اس لیے کہ ہم اپوائنٹ کریں گے اس کو. تارڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر کے طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹارنی جنرل کو حکومت کے زمرے میں نہیں لکھا جا سکتا, نہ ہی لکھا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے زمرے میں. اب جب پارلیمنٹ کے 4 ارکان آتے ہیں تو ان میں 2 ارکان تو پی ٹی آئی کے ہیں, باقی رہ جاتے ہیں 2 ارکان. 2 ارکان میں سے بھی ایک غالباً پیپلز پارٹی سے ہوں گے اور دوسرے پی ایم ایل این سے ہوں گے. تو صرف پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی تو حکومت میں وہ شمولیت نہیں ہے اس طرح سے. اتحادی ہیں, انہوں نے they worked very hard کہ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرا دیں, ورنہ یہ تو آپ کو پتا تھا کیسے لٹک گئی تھی پہلی گو میں. نہیں لٹک نہیں گئی تھی, وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, ہم نے ان سے مل کے اس میں تراش خراش کی ہے. ان کی ایفرٹس ہیں, ہماری بھی ایفرٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھیں اس ترمیم کے اندر کوئی ایک بھی پارٹی ذرا پس منظر میں چلی جاتی, اگر نون چلی جاتی تو کیسے ہوتی ہیں یہ ترامیم؟ درست. اچھا سینیٹر صاحب, پارٹی چلی جاتی تو کیسے ہوتی ہیں یہ ترامیم؟ دیکھیں آپ نے کئی مرتبہ کہا, آج بھی کہا, پارلیمان ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ سے آپ جا کر پوچھیں کہ جی آپ کو جج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ظاہر ایک سائنس ہے دنیا بھر میں, جیسے پولیس کے لیے ہوتی ہے کہ نمبر آف پاپولیشن کے اوپر کتنے پولیس مین جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں, اسی طرح سے کیسز کے حساب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ 25 کی تعداد جو کی ہے اس وقت, جو کہا گیا کہ 25 کی تعداد کی جائے گی, اس کے بعد جو پینڈنسی ہے سپریم کورٹ پہ جو لگ بھگ 60,000 کے قریب ہو چکی ہے, وہ کمی آئے گی اور جلد آئے گی؟ دیکھیے نادیہ, میں ظاہر ہے کہ ضمانت کسی چیز کی بھی نہیں دی جا سکتی. ایک انٹینشن ہے, ایک کوشش ہے, اس میں 2 چیزوں کو آپ شامل کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن کا الگ بینچ بن جائے گا تو باقی جو جج صاحبان ہوں گے وہ 63A جیسے کیسز یا 184(3) کے تحت جو کیسز آتے ہیں یا جو اور آئینی کیسز آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, کوئی ریفرنس آ جاتا ہے پریزیڈنٹ کا, مہینوں لگ جاتے تھے ان پہ, وہ کام ختم ہو گیا. باقی جو کانسٹیٹیوشن بینچ سے باقی جج ہیں وہ صرف اس پہ فوکس کریں گے جو 60,000 پینڈنگ کیسز ہیں ان کو کیسے نپٹایا جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب تعداد 17 سے 25 ہو جائے گی, 8 مزید جج آ جائیں گے, تو یقیناً آپ تصور نہیں کر سکتے, اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 87,000 جو قیدی پڑا ہوا ہے اس کے اندر میرا اپنا, میں جب وہاں گیا ہوں تو 2 دن میں نے انٹرویو لیے قیدیوں کے, تو 12 سال کے قیدی تھے جو اپنی ضمانت کی درخواست کا انتظار کر رہے تھے اور ان کو موت کی سزا ہوئی تھی. آپ ان کی ایگنی کا تصور ہی نہیں کرتے. آپ اس میں کہتے ہیں جی کہ یہ لے دے ہو رہی ہے, لے دے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا, کوئی سبب ہونا چاہیے, کوئی لاجک ہونی چاہیے, کوئی منطق ہونی چاہیے. انٹینشن آپ نے کہا نا کہ پینڈنسی کو کم کرنے کی ہے, سپیڈی جسٹس کی ہے. مجھے بات پوری کرنے دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی منطق کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور کون سی ایسی دلیل ہے, کون سا الادین کا چراغ ہے جو وہ جلاتے ہیں اور ان کو دور تک کا منظر نظر آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بے ایمانی کریں گے,
یہ تو اپنے چہتے لے کے آئیں گے. یہ باتیں تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی صدر ہو, اس کو اختیار ہے جج اپوائنٹ کرنے کا. وہ مجھے یا آپ کو اٹھا کے کہے جی چلو آپ سپریم کورٹ میں بیٹھو, کوئی فورم نہیں ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. اچھا لیکن دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے, آپ غلامانہ روش سے آگے نہیں نکل رہے. اور دلیل کیا ہے جی کہ سپریم کورٹ سے پوچھو. بھائی سپریم کورٹ اپنے فیصلے دیتے وقت آپ کے پاس آتی ہے کہ ہم اس کو بری کریں یا اس کو یہ کریں, ہائی کورٹ کے ویسے ججز کی تعداد کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ ناٹ آل دا کیسز ریچ دا سپریم کورٹ, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. ہائی کورٹ میں تو سب سے زیادہ کیسز پہنچتے ہیں, وہاں نہیں آپ سمجھتے کہ زیادہ ضرورت ہے ججز کی؟ نہیں بالکل, وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں اور وہاں بھی ہوگا, وہ قانون سازی کے ساتھ وہاں بھی ہوگا. ہر صوبے کی ضرورت اس حکومت دیکھے گی. ابھی ہم نے کیے ہیں, اضافہ کیا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہے, خاطر خواہ اضافہ کیا ہے, تو اسی طرح باقی صوبے بھی جب ڈیمانڈ دیں گے اپنی, وہاں بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ججز کی تعداد بڑھانا اس مقصد کے لیے کہ پینڈنسی ختم ہو اور لوگ جو ایگنی میں پڑے ہوئے ہیں, ظلم و ستم میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا معاملہ ٹھیک ہو. اس میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی لے دے کہ ہمیں کچھ گالی دے, کیا ہو گیا سینیٹر صاحب, دلیل کے ساتھ بات کریں. اچھا سینیٹر صاحب, یہ لے دے کا ورڈ تو میں نے استعمال کیا تھا, آپ نے تو پکڑ ہی لیا. چلے سینیٹر صاحب آگے چلتے ہیں. امریکی کانگریس میں ان کا ذکر کرتی ہوں کہ انہوں نے جو خط لکھا سینیٹر جو بائیڈن کو, اس کے بعد ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی خط لکھا, اور اس میں انہوں نے تمام تر باتیں کہیں کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا کچھ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لیڈر نے کیا. یا کہیں کسی جگہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھنے کے بعد بہت کچھ بدل سکتا ہے, کسی قسم کا کوئی پریشر آ سکتا ہے امریکہ کی جانب سے, ناٹ کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے لیکن ان کے فیور میں چیزیں ہونے لگیں؟ مجھے نہیں خیال, مجھے 1% بھی یہ گمان نہیں ہے کہ وہاں کوئی بھی پریزیڈنٹ جیتے, کملا ہارس جیتے ہیں یا یہ جیتے ہیں, یا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں, بڑی طاقتوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں, وہ کسی ایک فرد کے مرہون منت ہوتی ہیں, اور وہ اس فرد کے لیے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اس فرد کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ استوار کرتے ہیں. یہ بالکل بچگانہ اور طفلانہ سی سوچ ہے, لہذا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں سے خطوط آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات بھی آئے, اسٹیٹمنٹس بھی آئیں, وہاں آپ کو پتہ ہے لابیز بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں کرانا بڑا آسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں مشکل ہے. ہمارے ہاں سے اگر کوئی باہر کے لوگ آئیں اور کہیں کہ جی عرفان صدیقی صاحب یا فلاں صاحب آپ اس پہ سائن کر دیں, اس کا تعلق فلاں ملک سے ہے, ہم نہیں کریں گے. ہم اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں. لیکن وہاں نہیں ہے احتیاط. وہاں آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں کسی بھی ایشو پہ کسی آپ پارلیمنٹیرین کو چندہ دے دیتے ہیں, اس کے الیکشن کمپین میں اسے مدد کر دیتے ہیں, اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی آپ کو ووٹ دے گی, تو آپ لکھوا لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اینی ہاؤ, وہاں سے جب یہ لیٹر آ گیا, ہم نے لیٹر جو لکھا اس میں اس کے مندرجات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جس دن یہ لیٹر وہاں سے آتا ہے, اسی شام پہ وہاں کا دفتر خارجہ جو ہے امریکہ کا, وہ یہ واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی فرد سے. جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے, پاکستان کے قانون کا معاملہ ہے. تو اسٹیٹ کی پالیسی تو آ گئی. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی اور یہی اسٹیٹ کی پالیسی رہنی ہے. اوکے, تو پھر ہمارے لا میکرز کا خط لکھنا شہباز شریف صاحب کو کہنا, تو شہباز شریف صاحب کیا بات کریں گے؟ نہیں, شہباز شریف صاحب کیا کریں گے, میرا خیال نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہیے. لیکن پارلیمنٹیرین نے اپنا ایک موقف دیا ہے کہ وہاں کے اگر ارکان کانگریس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم بھی اپنا موقف اپنے وزیر اعظم تک پہنچائیں اور ان سے توقع رکھیں یا استدعا کریں. تو یہ ایک مور اور لیس ایک پولیٹیکل سی چیز ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر اس چیز پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو پھر سارے معاملات حل ہو جائیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ انہیں شاید تجربہ نہیں ہے اس چیز کا, یا جو مایوسی کی انتہا میں انسان وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو وہ تنکے تلاش کر رہے ہیں. تنکوں سے اب کام نہیں چلنے والا, انہیں اپنے مقدمات فیس کرنے ہیں.
اچھا سینیٹر صاحب آئی جسٹ ہیو 1 منٹ، اس میں میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ جو بہت ساری شکایتیں اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے، خود عمران خان صاحب کے جو ایکس پلیٹ فارم پہ ہینڈل ہے ان کا اپنا، اس سے بھی جیل میں ہونے والے سلوک، بجلی بند ہونا، کھانا غیر معیاری ہونا، اور جتنی بھی آج علی محمد خان صاحب نے بھی جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، پہلے یہ شکایتیں نہیں تھیں، اب کس لیے یہ شکایتیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان شکایتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، نمبر 1۔ اس سے پہلے جو تفصیلات آ رہی تھی، ان کے کھانوں کی تفصیلات آ رہی تھی، ان کی مشینوں کی تفصیلات آ رہی تھی، ایکسرسائزز مشینوں کی، سائیکلوں کی تفصیلات آ رہی تھی، یہ تفصیلات آ رہی تھی جی کہ وہ چھوٹے کمرہ جو ہے اس کی کئی دیواریں توڑ کے ایک بڑا کمرہ بنا دیا گیا ان کے لیے واش روم الگ بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے 2 باورچی کھانا بناتے ہیں، کھانے کی تفصیلات مینیو آ رہے تھے، پہلے تو یہ آ رہا تھا۔ اب یکایک یہ بات کیا ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں، اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی سامنے کہ کتنا سبسٹینس ہے ان خبروں میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ہرگز اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، چاہے اس کا نام عمران خان ہے، چاہے اس کا نام کوئی اور بھی ہے۔ یہ خان صاحب کی روایات رہی ہیں کہ وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے رہے جی کہ میں ابھی جا کے اس کا وہ پنکھے اتارتا ہوں اور اس کا اے سی اتارتا ہوں، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے وہ کہتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ اب اس کو یہ کیا گھر سے کھانا کیسے ملتا ہے۔ ہم نہیں یہ چاہتے، اگر ان کے جینوئن تکالیف ہیں، دکھ ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ضرور حل ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔